मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या पीडीएम जमातों की जो अंदरूनी सियासत है वो इसकी हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कमजोर कर रही है? इनके जो जलसे हैं और अवामी राब्ता मुहिम, उसमें ये मामला बार बार सामने आ रहे हैं। अपोजिशन की 11 जमातें हैं। अब इन 11 जमातों ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पर इत्तफाक किया, एलामिये का ऐलान हुआ और आगे का लाहे अमल भी तय किया गया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में वक्त गुजरने के साथ साथ जब पीडीएम को अहम फैसले लेने हैं तो ये मामलात और भी ज्यादा अहम होते जा रहे हैं और इसी वजह से इन पर बात हो रही है। हालिया दिनों में जेयूआई में अंदरूनी के हवाले से खबरें सामने आती रही। पहले जेयूआई के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद के जो बयानिया था उससे इख्तलाफ की खबरें आई। उसके बाद फिर एक और सीनियर रहनुमा मौलाना शेरानी ने पार्टी क़यादत से इख्तलाफात का इजहार किया, जबकि दीगर रहनुमाओं की नाराजगी की खबरें भी हैं। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की मर्दान जलसे में अदम शिरकत पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने, असम्बलियों से इस्तीफों और सेनेट इंतखाबात के हवाले से सियासी तबसरा निगारों के साथ साथ हुकूमत जो है वो भी सवाल उठा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये कहती है कि वो इस तहरीक के साथ खड़े हैं। अब 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श का जलसा जो है वो बड़ा अहम होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसने दीगर जमातों को भी शिरकत की दावत दी है। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता हुआ। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया था, जो उनकी तकरीर थी, उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का भी जिक्र होता रहा जब बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में उनके खिताब को अपने लिए शॉकिंग करार दिया। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बयानिए पर तकसीम का जिक्र हो रहा है। पार्टी के रहनुमा जावेद लतीफ ने पार्टी के अंदर मौजूद लोगों के विकेट के दोनों तरफ खेलने का जिक्र किया था। इससे पहले कोयटा में होने वाले जलसे के बाद भी पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आई थी। आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। जो पार्टी सदर हैं शहबाज शरीफ, उनसे फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो शहबाज शरीफ के लिए पीर पगाड़ा का अहम पैगाम लेकर आए थे और पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त ट्रैक टू डायलॉग की जरूरत है। अब हुकूमत जो है वो इन इख्तलाफात को, इन मामलात को पीडीएम तहरीक की कमजोरी समझती है और दावा करती है कि इसी वजह से वो पूरा एतमाद है और उसे कोई खतरा नहीं। 3 अहम मामलात हैं जिन पर पीडीएम को अपनी हुकूमत मुखालिफ तहरीक के रुख का तयन करना है। सबसे पहली चीज सेनेट के इलेक्शन है, दूसरा लॉन्ग मार्च और फिर असम्बलियों से इस्तीफे का मामला है। एहतजाजी तहरीक के पहले मरहले में अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब ये जो सियासी मामलात सामने आ रहे हैं, क्या इन अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से पीडीएम की तहरीक कमजोर हो रही है या ये तहरीक पहले मरहले के बाद ज्यादा मजबूत हो गई है? दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो मरदमशुमारी के नतायज के मामले पर हुकूमत से नाराज है और उनका भी ये कहना है कि हुकूमत के खिलाफ अब सड़कों पर आने और अवाम के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस फैसले के खिलाफ। साथ ही साथ एक और अहम मामला, स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुला लिया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून ये इस्तीफे स्पीकर को भेजे जाने की तरदीद कर रही है। ये वो मामलात है जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ एक बड़ा एस्टीम्ड पैनल मौजूद है, तारुफ करा देता हूं। अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वजीर मुमलिकत हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाकी वजीर रह चुके हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और ससी बलेजो साहबा वो हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर हैं, अगेन है सीनियर वॉइस इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया ससी बलेजो साहबा आपके वक्त का। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब इस डिबेट का आगाज आपसे करना चाहता हूं और क्योंकि ये अब से कुछ देर पहले अभी जो है वो कुछ न्यूज़ चैनल्स पर जो है वो ये खबर भी चल रही है, वज़ीर आज़म का अभी तर्जमानों के साथ जो इजलास था वो ख़त्म हुआ और वहाँ पर भी वज़ीर आज़म की तरफ से भी ये कहा गया कि अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से पीडीएम की तहरीक जो है वो कमज़ोर हो गई है। क्या वाकई इन हुकूमती दावों में हकीकत है और ये जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं ये हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कमजोर कर रहे हैं? हुकूमत को चाहिए कि अपनी इत्तेहाद की फिक्र करे। अगर उनके एक इत्तेहादी जो हैं वो बगैर हुकूमत से मुशावरत किए
शहबाज शरीफ से मिलने चले गए हैं और गुफ्तगू की और मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। दूसरे इत्तेहादी ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने कहा आप हमें बताइए हम इस इत्तेहाद में क्यों हैं। उसके बाद उन्होंने वो उस मर्दमशुमारी वाले इशू पे, तो अगर दो जो अहम इत्तेहादी हैं, खासतौर पे MQM जो अगर अपनी सीटें विदड्रॉ कर ले तो इस हुकूमत की जो कौमी असम्बली में अक्सरियत है वो खत्म हो जाती है। जब उन्हें मालूम नहीं है कि वो क्यों उस इत्तेहाद में है। जो दूसरा GDA इत्तेहाद है वो हुकूमत की एक्सप्लिसिट पॉलिसी जो इमरान खान साहब की है कि हम अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, उसके बावजूद वो अपोजिशन से बात करने आज चले गए मुस्लिम लीग नून के सदर से, जो अपोजिशन लीडर भी हैं कौमी असम्बली में। तो हुकूमती इत्तेहाद के अंदर दड़ाड़े हैं। इनको लाहौर में भी सोचना पड़ेगा कि अगर काफ लीग जो है क्या वाकई इनकी इत्तेहादी है या सिर्फ एक थोड़ी सी वो कहते हैं धागा है जिससे वो बंधी हुई है। तो इनको तो अपने इत्तेहाद की फिक्र करनी चाहिए। PDM का जहां तक ताल्लुक है, PDM में जो गुजरांवाला से इसका आगाज हुआ था 16 अक्टूबर को, उसकी जो अगर आप सब लीडरों की तकारीर देख लें, उनके अंदर ज्यादा यगानगत और इत्तेहाद आया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जब तक वो लाहौर 13 दिसंबर को पहुंचे। और इंशाल्लाह आप देखें कि जो है 2 दिन बाद जो बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। आपका कहने का है कि ये फिर क्या है, ये जो इश्यूज हम देख रहे हैं पार्टियों के अंदर भी, पार्टियों के आपस के इश्यूज का जिक्र हो रहा है कहीं ना कहीं पर, तो फिर ये सारी या तो क्या सराहियां हैं या फिर ये नॉन इश्यूज हैं? नहीं, देखिए ये हम एक पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जद्दोजहद नहीं की गई जो एक्सप्लिसिटली आइन की अमलदारी के लिए हो। हम किसी से ये नहीं कह रहे कि हमें मिला के आप इस हुकूमत को गिरा दें। हम किसी को नहीं कह रहे कि हमें इक्तदार दे दें। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन की अमलदारी होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो सियासत और जमहूरियत के अंदर मावराए आइन मुदाखलत है उसका इख्तिताम होना चाहिए। मीडिया को आजाद होना चाहिए। अदलिया के जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनके ऊपर रेफरेंस भेजने का जो अमल है और अदलिया के ऊपर हमलावर होने का जो अमल है उसे खत्म होना चाहिए। अब ये जो तहरीक पूरी है इसकी कोई मिसाल नहीं है, इससे पहले भी चली है तरीके, लेकिन इसकी कोई मिसाल नहीं है। तो लिहाजा इसमें मुख्तलिफ जगहों पर टैक्टिक्स के ऊपर बहस होगी और होनी चाहिए। मुख्तलिफ जगहों पर ये जो उस मंजिल तक अब कैसे पहुंचना है उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। लेकिन PDM का इत्तेहाद जो है वो इन 6 जलसों के दौरान और इंशाअल्लाह आने वाला जलसा, ये तरीकाकार पर बहस है, इत्तेहाद जो है वो कायम है। ठीक है अली भाई जी, एब्सोल्युटली। आप देखिए ना, मैं एक मिसाल देके उन्होंने कहा कि इन्होंने पूरी कोशिश की है कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ा जाए, MNS को तोड़ा जाए, MPs को तोड़ा जाए, ये नाकाम हो गए। चलें ठीक है, वो कह रहे हैं हमारी फिक्र छोड़ें, अली भाई अपनी फिक्र करें, मगर आप ये भी बताएं कि वजीर आजम, आपसे कुछ देर पहले ये जो खबर आई है, वजीर आजम क्यों समझते हैं कि इनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं और ये जो तहरीक है वो कमजोर हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, उसका भी मैं जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक बात करना चाहूंगा कि कल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सालगिरह है, उनकी पैदाइश का दिन है, तो हम सब अपनी अपनी जगह पे ये सोचें कि उन कुर्बानियों से कितनी हमने वफा की और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विजन के मुताबिक इस पाकिस्तान को हमने कितना चलाया। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिस पे उन्होंने विजन ना दी हो। फोर्सेस को भी उन्होंने डायरेक्शन दी है, जो स्टाफ कॉलेज में एड्रेस किया, डिफेंस फोर्सेस को, सिविल सर्वेंट्स को जो उनकी स्पीच है वो तो हर सिविल सर्वेंट को ज़बानी याद रखनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह सूदी निज़ाम से निकलने की डायरेक्शन की दी, इस्लामी बैंकारी और इकोनॉमिक सिस्टम, वो भी स्टूडेंट्स को पेशावर में आके जो उन्होंने इस्लामिया कॉलेज में डायरेक्शन दी कि अब आपने आगे क्या करना है, पाकिस्तान तो बना लिया, सियासतदानों को डायरेक्शन, सब चीजें मौजूद हैं। बदकिस्मती से उस पर अमल करना तो दरकिनार। रहमान साहब, हम अपनी नौजवान नस्ल को बता ही नहीं सके कायद आज़म कौन थे और वो चाहते क्या थे। जिसको उनको जिस तरह जाना, सेकुलर ने सेकुलर बनाया, मजहबी ने मजहबी बनाया। वो आदमी जो ये बात करता था कि मुझसे आप पूछते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत क्या होगा, कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा, आइन की बात की, निज़ाम की बात की। तो आज हम जिस बहस में उलझे हुए हैं, देखें आप जिस तरह की सतही गुफ्तगू होती है और जो लान तान होती है, मुझे आप ये बताएं, देखें
ایک جماعت کا ایک سیٹ کرائٹیریا ہوتا ہے اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے مطابق آپ جاتے ہیں. کم از کم اگر 5 سال کی یا 3 سال کی پلاننگ نہیں ہے, سال کی تو پلاننگ ہو. اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے, تو ہم کیوں یہ نہ سمجھیں جب ان کے اپنے اندر سے جو ہیں 12 قسم کی آوازیں مسلم لیگ نون سے آتی ہیں. کوئی استعفیٰ دینا چاہتا ہے, کوئی استعفیٰ نہیں دینا چاہتا, کوئی کہتا ہے موسم ٹھنڈا ہے, کوئی کہتا ہے 23 مارچ سے 23 اکتوبر 2021 تک جو ہے موسم ہوگا, نکلیں گے, کوئی کہتا ہے لانگ مارچ کرنے کے بعد دوبارہ لانگ مارچ. تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جن کو اچھی طرح پتا ہے, they know their cards very well, ان کو پتا ہے کہ اگر سندھ سے استعفیٰ دے دیا تو معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا, کیونکہ باقی پاکستان میں ریپرزنٹیشن ان کی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی. اور جب عوام کا انہوں نے نبض چیک کی ہے, اس کے لیے ٹیسٹر پھینکے, اس کے لیے کوشش کی. گلگت بلتستان سے بھی ان کو ریجیکٹ کیا گیا اور ان کے اپنے گھر لاہور سے بھی ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ آزما لیں, اپنا جو ہے گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. لیکن میں بطور پولیٹیکل ورکر کے اور پاکستان کی اس نظام کے ایک ویل وشر کے, یہ نظام ڈیلیور کرے یہ پولیٹیکل سسٹم, میں ان کو پھر بھی بعثت پارلیمان کے وزیر کے دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہے. اچھا, آپ نے اگلا الیکشن بھی فرض کرنا ہے 2023 میں تو ہونا ہی ہے نا, 23 میں تو ہونا ہے روٹین کے مطابق. اگر آپ نے الیکٹورل ریفارمز نہیں کیے تو 23 میں جو ہارے گا آپ کی طرح روئے گا. دوسرا, اگر آپ نیب سے جو ہے آپ گلہ مند ہیں, ہم کہتے ہیں آپ نے 38 میں سے 34 پوائنٹس وہ دیے جو آپ نیب سے اور حکومت سے ایک NRO چاہتے تھے. اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کر سکتا ہوں, سارے پوائنٹس موجود ہیں کہ کون سا NRO, اس پہ بھی بات کرتا ہوں. پارلیمنٹ کی دعوت دے رہے ہیں, میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پارلیمان میں آئیں. میں ان کو 2 باتیں کر رہا ہوں, آپ پارلیمان میں آئیں اور وہاں اپنا کیس لڑیں, وہاں تجاویز دیں, قانون سازی کی تجاویز دیں. اگر کسی آپ کی اچھی تجویز کی حکومت سیریس جواب نہیں دیتی, وہاں پھر آپ کا گلہ بنتا ہے. ہاں, دوسرا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں استعفیٰ ہی آپشن ہے, تو اس میں بھی پھر ایک بات ہے. دیکھیں, آپ نے کسی بنیاد پہ کہنا ہے نا کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو پہلے کسی نیوٹرل فورم سے ڈیسائیڈ تو کروا لیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, کتنی ہوئی ہے. پٹیشنز لکھنا اگر آپ مگر علی بھائی وہ جی ڈی اے والی جو درانی صاحب کی ملاقات, سپریم کورٹ جائیں, وہاں پہ کیس کریں, ایک دفعہ ثابت کر لیں کہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے, استعفے پھر دے دیں. انشاءاللہ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, استعفیٰ اگر آپ کا آیا تو انشاءاللہ وہ بہت جلد وہ قبول ہوگا. لیکن استعفیٰ دینا میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے وہ کوئی عقل والی بات نہیں. اچھا دیکھیں بات کر لیتے ہیں, مگر ویری بریفلی جی ڈی اے, یہ جو درانی صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ وہ حکومتی اتحادی تو ہیں مگر وہ جا کر ٹریک 2 کی بات کر رہے ہیں, اور ایم کیو ایم کی جو ناراضی ہے وہ پریشانی نہیں ہے حکومت کے لیے یا وزیر اعظم صاحب کے لیے؟ آپ کا تو بھی اجلاس ہوا, وہاں سے آ رہے ہیں. نہیں, ایم کیو ایم ہماری وہ اتحادی ہے جو کہ مضبوطی سے ساتھ کھڑی رہی ہے پچھلے 2.25 سال میں, اور ان کا جو ڈیمانڈ ہے, جو سینسس کے حوالے سے جو ان کی بات ہے, وہ ان کی پارٹی کی بنیادی چیز ہے, اور اس کی نزاکت کا ہمیں احساس بھی ہے, اور انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے, پالیسی میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ان کو اعتماد میں رکھتے ہوئے فیصلہ سازی ہوگی, اس کے بغیر نہیں ہوگا. جہاں تک فنکشنل لیگ کی آپ نے بات کی ہے, تو وہ انہوں نے جا کے جو عیادت کی ہے محترمہ جو ہے بیگم صاحبہ جو ہیں, جب فوت ہوئی ہیں میاں صاحب کی والدہ ماجدہ, تو اس پہ انہوں نے دعا کی ہے. اور ظاہر جب سیاسی لیڈرشپ ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ بات تو ہوتی ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو کس لیول سے کیا خان صاحب نے خود ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ جا کے, میں نہیں سمجھتا. ہاں, ہم یہ بات تو خان صاحب سے لے کے ہم سب کرتے ہیں کہ NRO کے علاوہ کسی بات پہ تو ہمارا ہم نے کب انکار کیا ہے. اگر آپ کے پاس یہ بیک ٹو پارلیمنٹ والی بات سینیٹر صاحبہ, اس پہ میں اگلے سیگمنٹ میں میرے خیال بات کریں گے. لیکن یہ جو اختلافات والی جو بحث ہے, میں اس کو ذرا سمیٹنا چاہ رہا تھا کہ اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے دیکھتی ہے. بہت سوالات اٹھ رہے ہیں, تو کیا یہ آپ کی نظر میں اتحاد کمزور ہو رہا ہے جس طرح سے وزیر اعظم سمجھتے ہیں, یا یہ مزید تگڑا ہو گیا ہے وزیر اعظم کے خلاف پہلے مرحلے کے بعد؟ یہ دیکھیں, پی ٹی آئی کے جو بھی ٹیم ہے, لوگ ہیں, وہ تو اپنی خواہش کے مطابق خبر بھی ڈھونڈتے ہیں, بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. علی صاحب نے, خان صاحب نے ابھی جو ہے اتنے کلاڑے اور توپچے اور بندوقیں نکال لی پی ٹی ایم کے حوالے سے. ابھی تک جو بھی فیصلے ہوئے ہیں اسی پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں, کنسنسس کے ساتھ ہوئے ہیں, کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ہوئے ہیں.
ہاں ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, بات چیت ہوتی ہے. 11 پارٹیز کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. یہی تو ان کی نیندیں خراب کرے ہوئے ہیں نا. 11 پارٹیز, چھوٹے صوبوں سے نمائندگی بھی, اور وہ اسٹیج پورا جو کانسٹیٹیوشنل اس کی بات کرتا ہے. کیونکہ یہ ابھی سینسس کی بات ہوئی, ان سے پوچھے کیبنٹ کو کس نے حق دیا یا ان کی وزارتی ٹیم کو کس نے حق دیا کہ ویلیڈیشن کے لیے جائے. یہ تو سی سی آئی کا فورم, کانسٹیٹیوشنل فورم پر سی سی آئی پر یہ حل ہونے تھا. میں مثال دے رہی ہوں. اب یہ ان کو ہمارے سندھی میں کہتے ہیں رندھڑے میں رولو, یہ تو ڈھونڈتے پھرتے رندھڑے میں رولو یعنی بورچی خانے میں رولا یا طوفان. لیکن ان کی خود جو ہے بورچی خانے میں اتنا طوفان ہے کہ جی ڈی اے اہم ان کا سندھ میں ہے ہی اتحادی, یہ اور ایم کیو ایم دونوں ہی آج جو ہے انہوں نے, دورانی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف دعا کے لیے, انہوں نے کہا میں پیغام لے کر آیا ہوں. یعنی وہ میسنجر کے طور پر اپنے آپ کو بتا رہے تھے خود وہ, یعنی کوئی اور نہیں بتا رہا تھا. وہ پریس کانفرنس میں سب کے سامنے تھے, کیمراز تھی, وہ کہہ رہے تھے میں یہاں حل کے لیے آیا ہوں یا صلاح دینے کے لیے. یعنی بہرحال تو یعنی یہ صرف ڈیوائڈ اینڈ رول والی مقابلین پالیسی ہمارے خلاف جو ہے استعمال کرتے ہیں, لیکن اصل میں قدرت کی طرف سے جس کو کرما ہم کہتے ہیں وہ انہی پر جو ہے آ رہا ہے. اور سامنے سے ایکسٹرنل اتنے چیلنجز ہیں, انٹرنل یعنی اپوننٹس کو تو یہ انڈین اس سے بھی زیادہ یعنی ذاتی دشمنی کی حد تک, یہ ابھی تو ان کو چاہیے تھا, وہ وقت گزر چکا, وہ بہت دیر ہو چکی. علی صاحب ابھی پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے, دوسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی ترجمانوں کے اجلاس سے ابھی ٹکٹس ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ میٹنگ ہو رہی تھی. اتنا ٹائم جتنا ترجمانوں پر لگاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, اتنا اپنی گورننس پر لگاتے تو ان کو کل یہ کہنے کی نوبت نہیں آتی. مگر میں وہ ٹھیک ہے آگے چل کر کرتے ہیں بات, مگر یہ جو آپ کا 27 کو جلسہ ہے وہ بڑا عام ہے, تو وہ تو آپ کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی بلا لے, جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو بلا لے, دوبارہ سے ایک مرتبہ سب سٹیج پر اکٹھے ہو جائے اور ایک پیغام چلا جائے. میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے لیے مشکل کام نہیں ہے, یہ 27 تاریخ کو ہو سکتا ہے. تو ہوگا یہ 27 تاریخ کو؟ 27 ہمارے لیے گھڑی خدا بخش محترمہ صاحبہ کی برسی ہے, 13ویں برسی ہے, وہ ہمارے لیے ایک سینٹیمنٹل, ایک ایموشنل ایک وہ ہے. اس میں سارا ٹریبیوٹ ہر راستے گڑی کی طرف جاتے ہیں. وہ ٹریبیوٹ, وہ سینس, اس کو آپ بھی شاید ریڈ میں بھی کر سکتے ہوں, لیکن یہ جو فیصلے ہوگے پی ڈی ایم کے بھی بہت ضروری انتہائی اہم ہے. لیکن میں یہاں اگر آپ کو کوئی چیز بتاؤں یا اس کی پریڈکشن کروں تو پی ڈی ایم میں ظاہری بات ہے پی ڈی ایم کی اس کے سربراہی کمیٹی میں یہ سارے فیصلے ہونے, and I'm sure that they'll come up with some solid idea obviously. اور اس میں جو ہے یہ تو ظاہری بات ہے افواہ سازی کی مارکیٹ اور فیکٹری, جیسے آرڈیننس کی فیکٹری گرم ہے آج کل, افواہ سازی کی بھی اسی طرح گرم ہے, یہ ہو گیا, یہ ہونے والا ہے. خود بھائی دیکھیں ایم کیو ایم کیا کہہ رہے ہیں, 3-4 ووٹ پہ آپ چل رہے ہیں, وہ کیا ہوگا. یہ ہماری بحث ہوگی جو اختلافات والی بات ہے. مگر اب علی محمد خان صاحب کی طرف سے تجویز ہے کہ بیک ٹو پارلیمنٹ, اور آج دورانی صاحب نے بھی جو کہ حکومتی اتحادی تو ہیں, تو انہوں نے بھی ٹریک 2 ڈائیلاگ کی جو ہے وہ بات کی ہے. ذرا بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی ڈیبیٹ, کیا اندرونی سیاست اور یہ جو اختلافات کی خبریں ہیں اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی تحریک کمزور ہو رہی ہے؟ بریک پر جانے سے پہلے خرم دستگیر صاحب, یہ جو ٹریک 2 کی بات, اور علی محمد خان صاحب نے تو آپ کو بڑا کھل کر بیک ٹو پارلیمنٹ کی جو ہے وہ دعوت دی ہے, مگر آپ لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ سیاسی پوزیشن ہے یا اصولی طور پر آپ کی جماعت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب کوئی بھی کسی قسم کی بات جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ لیکن پہلے ہم ذرا جناح کا پاکستان ڈسکس کر لیں. جناح کا پاکستان یہ نہیں ہے کہ حکمران کا گھر 106 روپے فی مربع فٹ پر ریگولرائز ہو جائے, لیکن آپ غریب کی 100 اسکوائر فٹ کی جھونپڑیاں گرا دیں. پہلی تو میری گزارش ہے کہ اگر واقعی جناح کا نام لیوا بننا ہے تو پورے ملک کے غریبوں کو یہ آپشن دیا جائے کہ وہ بنی گالا کی طرح 106 روپے فی مربع فٹ ادا کر کے اپنی جھونپڑی کو, کھوکھے کو, ٹھیلے کو ریگولرائز کر دیں. پہلا تو یہ میرا مطالبہ ہے, کیونکہ یہ اب واضح ہو گیا ہے کہ اس حکومت میں ایک نہیں 2 پاکستان ہیں. ایک پاکستان میں 106 روپے فٹ پر 11,500 اسکوائر فٹ کا جو ایک عالیشان محل ہے وہ ریگولرائز ہو جاتا ہے, جو 25 سال غیر قانونی تعمیر تھی.
جو بھی یہ توجہ دے دیں 25 سال وہ غیر قانونی تعمیر رہی ہے اور اب جو ہے تو یہ 106 روپے سب غریبوں کو کراچی سے لے کر خیبر تک اجازت ہونی چاہیے. پہلی بات. دوسرا ایشو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو گفتگو فرمائی ہے اس سے واضح ہو گیا ہے کہ نہ ہی BRT بس چل رہی ہے, نہ ان کا اس ملک پر کوئی بس چل رہا ہے, صرف انجان اعظم کا جی جل رہا ہے. کہ جو ایسے وزیر اعظم ہیں جو اس سے انجان ہے کہ ملک میں کیا ہوا, مجھے معلوم نہیں تھا. میں اگر پھر یہ لازوال جملے ہو گئے کہ 1 سال تک معیشت کی سمجھ نہیں آئی, بغیر تیاری کسی کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے, تو ہم پھر یہ جو ایمیچیئرز ہیں ہم ان سے کیا بات کریں. جو آپ نے گفتگو کی بات کی ہے, اور میرے بھائی سے گزارش ہے, ٹھیک ہے کووڈ ہے, ہم نے موسم گرما میں بھی سخت ترین کووڈ میں جون اور پورا جولائی اجلاس کیے تھے, بجٹ اجلاس بھی ہوا, اس کے بعد فاٹک کی لیجسلیشن بھی ہوئی. تو میرا تو بھی سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بات چیت کی دعوت دے رہے ہیں, پارلیمان کو تالے لگا کر کہ پچھلے 2 مہینے سے پارلیمان پر تالے پڑے ہیں, وہاں کوئی اجلاس نہیں ہوا. اب اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ بھی ختم کر دی ہیں کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں, سراسیمگی کا شکار ہے کہ اگر پارلیمان کا اجلاس ہوا تو خدا جانے PDM اس میں کیا بات کرے گی. اور اب نتیجہ یہاں تک آ گیا ہے کہ پارلیمان پر تالے پڑے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے مکمل کرنے دیں. حاکمیت مفلوج ہوئی ہے, سر وہ آپ کے میڈیا کنیکشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, میں اس کو فکس کر دوں ذرا. آئی تھنک ہاں چلیں آپ کر لیجئے, آپ کی آڈیو آ رہی ہے سر, وی کین ہیئر یو, آپ بات مکمل کر لیجئے پھر میں چلا جاؤں گا. جی میں دہرا دیتا ہوں کہ خود تالے لگا کر ہمیں عذرائے کرم مذاکرات کی دعوت دیں, پارلیمان کا اجلاس بلائیں, اس کے بعد یہ جو حاکمیت مفلوج ہے اس کو بھی چلائیں. کیونکہ یہ جو ہے نا کہ جی ہمیں معلوم نہیں تھا, ہمیں کسی نے ٹریننگ نہیں دی, یہ تجاہل عارفانہ پاکستان کے عوام کے گلے کاٹ رہا ہے. پچھلے 16 مہینے سے اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں ہے. گھی, آٹا, دالیں, چینی پاکستان کے عوام کے گلے کٹ گئے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں یا ان کی سکول کی فیس دیں یا بجلی کا بل دیں. تو یہ جو بدحالی ہے اس کا صرف یہ توجہ دے دینا کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا, مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کی جو دعوت ہے وہ بالکل جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی اس میں کوئی اصل بات نہیں ہے, آپ کو نظر آ رہی, اس کے اندر کوئی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو دونوں ایوان ہیں ان کو بلانے کا نوٹس دے کر کہا جاتا ہے کہ آئے ہم سے بات کریں, ہم اجلاس بلا رہے ہیں, پر اجلاس نہیں بلا رہے. سیریس ایفرٹ. علی بھائی ٹھیک ہے, میں مخرم بھائی آتا ہوں ذرا واپس, ذرا ایک منٹ دینا, میں ذرا حکومت سے اس کا جواب لے لوں کہ یہ کتنی سنسیریٹی کے ساتھ پارلیمان میں آنے کی جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے. جی علی بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ بند نہیں ہے, ابھی سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ کال ہو گیا ہے, وہ ہونے والا ہے, اس کی ریکویزیشن انہی لوگوں نے جمع کی ہے. دوسرا, پارلیمنٹ جو قومی اسمبلی ہے وہ کووڈ کی وجہ سے عارضی طور پہ معطل تھی, کیونکہ ظاہر ہے جس تقریباً آئی تھنک کل 100 کیسز آئے ہیں, اور ان لوگوں نے بالکل بڑا ہی مایوس کیا ہے اس چیز سے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عوام کی زندگیوں سے اپوزیشن کے ان لوگوں نے جو ہے وہ کھیلا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جلسے کیے, حالانکہ ان کے اپنے بہت قریبی لوگ فوت ہوئے ہیں, اللہ مغفرت کرے. کلثوم پروین صاحبہ فوت ہوئے ہیں مسلم لیگ نواز کی, اور بھی جماعتوں کے ان کے لوگ فوت ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے سم کے ایڈوائزر صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے, وہ جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں, اسسٹنٹ جو ہے ٹیم ممبر تھے. جہاں تک سٹینڈنگ کمیٹیز کی بات ہے, سٹینڈنگ کمیٹی, آج میں ایک پروگرام ایز اے منسٹر بیٹھا ہوں اور ساتھ سٹینڈنگ کمیٹیز کی جو ہے اجلاس چل رہے ہیں, تو وہ بھی بات شاید ان کی معلومات کمزور ہیں. تیسری بات, ہم نے خان صاحب کی بات کی ہے, تو 5 سال آپ کی حکومت تھی, اگر کوئی irregularity تھی, کوئی غلط کام تھا تو آپ پکڑ لیتے, گرا دیتے, جو بھی آپ نے کرنا تھا کر دیتے. آپ کے حنیف عباسی صاحب کیس کو لے کے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, وہاں 7-8 مہینے عمران خان صاحب کے خلاف کیس چلا, وہاں سے کلیئر ہو کے آئے ہیں, اور بات کو توڑ مروڑ کے پیش نہ کریں. انہوں نے جو پراپرٹی لی تھی جس زمانے میں 2002 میں ویران سا علاقہ تھا, یہ جو آج انہوں نے سوال اٹھایا اس کا جواب سن لیں. دیکھیں یہ جذباتی یا سیاسی باتیں نہیں ہیں, لیگل چیزیں ہیں. سی ڈی اے کے نیچے یہ علاقہ نہیں آتا تھا, جب سی ڈی اے کے نیچے آیا اس کے ریگولیشنز بنے, تو صرف عمران خان نہیں 60,000 بندہ وہاں پہ رہتا ہے, سب کی درخواستیں اس میں آئی ہیں, اور اس میں سے روٹین میں جو بہت سے لوگوں کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پہ بھی ریگولرائز ہو رہا ہے, اور ابھی ماسٹر پلان نہیں آیا, جب وہ آئے گا اس کے بعد ہو جائے گا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ غلط کام ہے تو یہ عدالت میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں. باقی اب
اس پورے تناظر کو اگر آپ دیکھیں 30-35 سال ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. آپ جا کے دیکھ لیں سندھ میں ان کی گورننس دیکھ لیں, پنجاب میں آپ دیکھ لیں کون سی کوئی انہوں نے گورننس بہتر کی ہے. عام آدمی کی زندگی میں کیا بہتری آئی؟ مہنگائی کی انہوں نے بات کی ہے, مہنگائی کا ایشو کنٹرول ہو رہا ہے, چینی کے پرائسز جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں, ویٹ کا کرائسس اوور ہو گیا ہے, اور پہلی بار ایک ایسی حکومت آئی ہے کہ اس نے جب ہاتھ ڈالا ہے مافیاز پہ تو وہاں سے ریئیکشن آیا. ان کے دور میں کیوں نہیں ہوتا تھا؟ مافیاز کے ساتھ ملے ہوئے تھے, میں یہ نہیں کہتا یہ خود مافیا ہیں, چلو ان کو اتنی رعایت دے دیتے ہیں, مافیاز ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو ان کے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا. انہوں نے کبھی کسی مافیا پہ ہاتھ نہیں ڈالا, کبھی کسی اپنے ایم پی ایم این اے سینیٹر یا ایون کاؤنسلر سے نہیں پوچھا, نہ کبھی چارج شیٹ کیا. ہم نے 20 اپنے ایم پی اے جو ہیں وہ کرپشن پہ گھر بھیج دیا, ہمارے اپنے وزیروں کو اپنی حکومتوں میں ہم نے ہتھکڑیاں پہنائی ہیں, وہ گئے ہیں جیلوں میں گئے ہیں. تو کرپشن نیریٹو پاکستان کا, یہ تو میاں صاحب کا آپ کو یاد ہے نا کہ کرپشن جو ہے وہ ایشو ہی نہیں ہے. میریٹوکریسی کبھی انہوں نے نہیں کیا. ہاں ایک بات یہ کلیم کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے روڈز کا ان کو ہے کہ موٹر وے, لیکن کیا صرف موٹر وے بنانے سے پاکستان بن گیا ہے؟ پاکستان کے پہ انویسٹ کرنا ہے, عوام پہ انویسٹ کرنا ہے, ایجوکیشن پہ کرنا ہے, ایگریکلچر کس چیز پہ کرنا ہے. دیکھیں یہ خرم دستگیر صاحب میرا بھائی ہے بیٹھا ہوا ہے, ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ ان کے اپنے دور میں سنیں ان کے اپنے دور میں ایک زرعی ملک میں کاٹن کی ایکسپورٹ میں کتنی انکریز ہوئی, ایگریکلچر میں کتنی انکریز ہوئی, انڈسٹریل میں کتنی انکریز ہوئی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس گری اور آپ کی ایگریکلچر گروتھ 5 سال نیگیٹو رہی, اور آج 5-6 مہینہ ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے ڈیفیسٹ وہ سرپلس میں جا رہا ہے. پاکستان میکرو انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں. عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا لاہور میں, گلگت بلتستان میں, اور جہاں آپ جاتے ہیں ابھی کل مردان میں ان کو ٹھینگا دکھایا ہے, اور پیپل پارٹی نے بھی ٹھینگا دکھایا ہے, نہ صرف عوام نے بلکہ ان کے اپنے اعلی نے ٹھینگا دکھایا. بھائی ایک منٹ دے دیں ذرا, آئی تھنک لیٹ ہم کمپلیٹ, وہ بات مکمل کر لیں. وہ اپنی پرفارمنس کا ذکر کر رہے تھے, مگر میں تھوڑا سا, سینیٹر صاحبہ ساتھ ہیں, آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی آواز آ رہی ہے. اچھا جی سینیٹر صاحبہ, یہ ذرا ٹریک 2 اور یہ جو پارلیمان میں آنے کی جو دعوت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ریسپونڈ کیا جا سکتا ہے؟ اپوزیشن جماعتیں اور پیپلز پارٹی تو کہا جاتا ہے سیاسی راستہ نکالتے ہیں, سابق صدر آصف علی زرداری بھی سیاست میں راستوں کے نکالنے کے جو ہے وہ حامی ہیں, دائی ہیں, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے, یہ بیک ٹو پارلیمنٹ یہ پوسٹم جو ہے وہ چلا جائے؟ 2 سال ان کے پاس پارلیمنٹ کے حوالے سے بہت آپشنز تھے, بہت ساری چیزیں تھی. ابھی بھی پارلیمنٹ کو تالا ہے, ابھی بھی آپ کو پتا ہے سینٹ 2 مہینے ہو گئے ہیں, کمیٹی میٹنگز نہیں ہو رہی ہیں. ابھی بھی ریکویزیشن پر جو ہے وہ 30 کو جو ہے وہ سیشن کال کیا گیا ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ 1-2 دن میں یہ اس کو پروگ کر دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹری پریکٹسز, یہ آئین کو ہی شاید اس طرح, جب کل بات ہوئی پولیس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں, جو یہ دل سے حسرت نما ایک ایکسپریشن جو آیا نا, میں بادشاہ تو نہیں ہوں, یعنی ایک تنخواہوں کے معاملے میں ان سے ڈیمانڈ کی گئی یا ریکویسٹ کی گئی, تو وہ ایکسپریشن شیخ رشید کا بھی دکھنے والا تھا جب خان صاحب نے کہا میں بادشاہ تو نہیں ہوں اور یہ کیبنٹ کو پتہ نہیں فائنانس منسٹر کو طے کرنا ہے. یعنی ان کی حسرت ہے, ان کی خواہش ہے جو ان کے چہرے پہ آ گئی کہ صدارتی نظام ہو, کاش یہاں پارلیمنٹری نام کی بھی کوئی چیز نہ ہو. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو دل سے ایک چیز ایکسیپٹ بھی کرنا ہوتی ہے, نام پارلیمنٹ کا ہو, چیزیں ساری فرد واحد کہہ رہا ہے شو آف ہینڈ ہوگا, میں کیوں کہہ رہا ہوں, اعلان کر رہے ہوں 2/3 میجارٹی گئی وارڈ میں, پارلیمنٹ گئی ایک طرف, اور سینسس کے حوالے سے 2 رکنی کمیٹی وزراء کی وہ فیصلے کر رہی ہے, CCI ایک طرف. تو یہ وائلیشن جو ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی مسلسل, یہ تو 2 سالوں میں بڑی یہ آرڈیننس کی فیکٹری ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں, جھوٹ نہیں کہہ رہے. ہمارے صدر جو جس کو استعفیٰ جس شخص کو دینا چاہیے تھا, سارے ماحول میں سینیٹر صاحبہ کو ٹریک 2 کی گنجائش آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی فلیکسیبلٹی پوزیشنز کے اندر؟ میں سب پھر سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جتنا انڈیا اس ریجن کے لیے تھانے دار بننے کی جو بھی کر رہا ہے, ہیومن رائٹس کی جتنی وائلیشنز کا عذاب بنا ہوا ہے, جتنا ہم پر یہ غصہ نکالتے ہیں اتنا ہی کوئی اس پر کرتے ہیں تو کافی ساری چیزیں. لیکن یہ ہم سے ذاتیات کی حد تک یہ PTI کی گورنمنٹ جو ہے وہ غصہ نکالنے کی کیا وہ یعنی احتساب کے نام پر انتقام کی کارروائیاں, ایسی صورتحال میں کافی ساری چیزیں جو ٹھیک ہو بھی سکتی تھی وہ بھی دوسری اس پہ ہو گئی, کیونکہ انہوں نے ٹھان لی تھی منہ پر ہاتھ پھیر کر خان صاحب نے کہ ان کو یا تو میں دن کے تارے دکھاؤں گا, ان سے تو بدلہ لینا ہے. ابھی بدلے کی بھاونا جو ہے انسان کو کہیں کا آپ کو پتہ نہیں چھوڑتی. اور یہ ساری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
بیسیکلی حکومت کے رویے کی وجہ سے ایسا ہونا مشکل نظر آ رہا ہے. خرم دستگیر صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. I have to go on a break. ذرا مختصر ہے تو ذرا کر لیں بات. آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے کسی چیز کو. جی میں یہ حکومت جو ہے یہ نالائق اور فاسق حکومت یہ دو ستونوں پر کیا. دیکھیے ایل این جی 2 دفعہ اب 2018 میں اور 2020 میں نہیں منگائی تاکہ فرنس آئل مافیا کو اور ڈیزل مافیا کو فائدہ ہو. پیٹرول میں 25 روپے قیمت بڑھا دی, پہلے گھٹائی پھر بڑھا دی تاکہ پیٹرول والے وہ 300 ارب روپیہ کما جائیں. چینی 11 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کر دی تاکہ 55 سے 110 روپے ہو جائے. اس ملک سے 60 لاکھ ٹن جو گندم ہے وہ سمگل کروا دی موسم گرما میں تاکہ یہ جو 35 روپے قیمت تھی وہ 85 روپے ہو جائے. اور بات یہ یاد اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ایک وزیر کی تقریر سے پاکستان کی پوری ہوا بازی کی صنعت بیٹھ گئی ہے اور اگلے کئی سال بیٹھی رہے گی. اور اب شک پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ سارا جو کھیل کھیلا گیا تھا یہ کچھ برطانوی ایئر لائنز کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا. یہی معاملہ جو ہے دوائیوں میں بھی ہوا کہ جی وہ کام جو ہم نے 5 سال نواز شریف گورنمنٹ نے انکار کر دیا دوائیاں بڑھانے سے, یہ مافیا ان کے پاس گیا ہے. اور یہ جو یہ بات درست کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہمیں ملک چلانا تو نہیں آتا لیکن ہمیں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا آتا ہے اور مافیا کی سرپرستی کرنا آتا ہے. چلے میں بریک کے بعد آتا ہوں, اور بریک کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ایشو ایم کیو ایم کی ناراضی اور سینٹ انتخابات اور یہ استعفوں کا معاملہ, یہ وہ معاملات ہیں جن پر جو ہے وہ بھی بات ہو رہی ہے. اس پر ذرا پینل کی رائے لیں گے. اس بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم تحریک اور اندرونی سیاست اور پالیسیوں پر. کیا یہ جو ہے وہ اپنے اندرونی سیاست کی وجہ سے حکومت مخالف تحریک کمزور ہو رہی ہے؟ سسی پلیجو صاحب, حکومت کی ایک بہت بڑی تنقید آپ پر یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو اسمبلیوں سے استعفوں کی بات کریں لیکن دوسری طرف آپ ضمنی انتخابات میں بھی جا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ موسٹ لائکلی آپ سینٹ انتخابات میں بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو ایک طرف تو آپ کا بھی موقف یہ ہے کہ پارلیمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, انہوں نے پارلیمان کو جو ہے وہ بالکل ڈس فنکشنل جو ہے وہ کر دے, لیکن دوسری طرف آپ اس سارے پروسیس کا جو ہے وہ حصہ تو ہیں. تو کیا یہ جو ہے وہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کو ایک واضح حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے کہ انتخابات کو اور پارلیمان کی طرف ان کا موقف ہے کیا؟ دیکھیں, ذاتی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن جو بھی فیصلے ہوں گے پی ڈی ایم کے ہی کمیٹی میں ہوں گے. اور لیکن ہم اپنی جو بھی تیاری ہے ضمنی انتخابات کی ہماری سیٹس تھی جام والی صاحب والی اور یہ مرتضیٰ بلوچ صاحب والی اور یہ علی مردان شاہ صاحب والی, تو یہ ہم ابھی سے نہیں, ہم نے مہینے 1.5 مہینے سے پہلے ہی ہم نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ بھی دھندلی ہے. تبھی تک ہم نے استعفے کی بات بھی نہیں کی تھی. تاج حیدر صاحب نے لیٹر لکھا تھا اور ہم نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ بھائی یہ کرانی چاہیے, اتنے دنوں سے کیوں نہیں کرا رہے, 60 دن سے زیادہ, خاص کر عمر کوٹ والی جب ہوئی تھی. تو یہ لیٹر ابھی کے نہیں ہمارے لکھے ہوئے, وہ پہلے کے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے گی ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی اسی حوالے سے جائے گی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم بالکل پارلیمنٹ میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ میدان خالی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب 11 پارٹیز کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو فیصلہ جو ہوگا تو اس سے نہیں, ہم اپنی بات رکھیں گے, دوسری اپنی. لیکن کیا بات رکھی جاتی ہے وہ چیئرمین بلاول صاحب کا پروگیٹو وہ ہے, ڈسکشن ہے, obviously he will be representing party and people. لیکن جو بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیں اتنی دھاندلیوں کے باوجود مینڈیٹ تو ملا ہوا ہے نا پی ایم ایل این کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی. ہمارے بغیر تو کورم بھی مکمل نہیں ہوتا, ہمارے بغیر تو ایوان چلتا ہی نہیں, آپ نے دیکھا نہیں ہے. ان کے تو پرائم منسٹر تو کجا, لیکن منسٹر سب نہیں, علی خان صاحب آتے ہیں, میں ان کی بات ضرور کروں گی, سینٹ ہو یا اس میں لیک کمیٹیز میں بھی آتے ہیں, لیکن دوسرے لوگ مگر ابھی بات ان سے نہیں ہو سکتی. وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ممبر تو آپ رہیں گے, میدان ان کے لیے خالی نہیں چھوڑیں گے, لیکن وہاں پر ان سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ I think you must have seen the scenario, the way they've been dealing and, جو ٹریٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے,
انہوں نے کہا بڑا خراب ان کی 2 سال اتنے خراب لگے ہیں کسی ڈیبیٹ یعنی کشمیر کے ایشو پہ پیپلز پارٹی نون لیگ نے کہا اور چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے سجیسٹڈ ریکمنڈیشنز اس کی اور بجٹ سیشن میں بھی ہم تھے اب اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے خورشید شاہ صاحب جو ہمارے سینئر لوگ ہیں وہ سارے 2 سال تک جو ہے آصف زرداری صاحب فریال صاحبہ یہ پارلیمنٹرین تو ہے اور قائدین بھی ہے ان کو کٹڑے میں کھڑا کر رکھا ہے انہوں نے اور کیسز بھی چل رہے ہیں یعنی یہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ میں نہ پی ٹی آئی نے کبھی یقین رکھا ہے لیکن ان کو آپ ہی کہہ رہے ہیں اس کے باوجود یہ تمام چیزیں حکومت کری لیکن میدان ان کے لیے خالی نہیں چھوڑنا علی محمد خان صاحب وہ کہتے ہیں رویہ تو آپ کا ہے اصل مسئلہ حصہ لیں یا نہ لیں وہ ایک علیحدہ بات ہے بات ہو یا نہ ہو مگر میدان آپ کے لیے خالی نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو یا ضمنی انتخاب ہو نہیں ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے لیکن آپ ایک اصولی فیصلہ کر لینا کہ آپ نے ایوان کا حصہ بننا ہے یا آپ نے ایوان سے باہر رہنا ہے میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر ان کو کہتا ہوں کہ آپ استعفے نہ دیں میں کوئی جذباتی بات نہیں کرنا چاہتا آپ استعفے نہ دیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر کوئی فورم ایسا ہو جو فیصلہ کرے کہ ہاں دھاندلی ہوئی ہے تو آپ یہ تو آپ کے دل میں آیا نا چونکہ آپ الیکشن ہار گئے تو آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے سندھ میں نہیں ہوئی جہاں آپ کی حکومت ہے اور جگہوں پہ نہیں ہوئی مطلب لاہور کی میں ایگزامپل دے دیتا ہوں شہباز صاحب جدھر سے جیتے ہیں وہاں نہیں ہوئی لیکن شفقت محمود صاحب جہاں سے جیتے ہیں وہاں ہوئی ہے تو یہ پھر پک اینڈ چوز نہیں ہوتا نا ہاں دوسرا یہ ہے کہ یا پھر ایک اصولی فیصلہ کر لیں کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف دس پارلیمنٹری سسٹم فار سم ٹائم یعنی کہ 2023 الیکشن تک آپ نہیں بننا چاہتے آپ کا ایک فیصلہ ہے ہم اس کو عزت دیں گے ہم آپ کو سمجھائیں گے ضرور کیونکہ نون لیگ تو چلو ان کی کوئی ڈیموکریٹک کریڈنشلز ہیں نہیں کیونکہ جمہوریت ان کی جو ہے وہ تو جلانی صاحب کی جنرل صاحب کے گملے میں اگی تھی لیکن بہرحال پیپلز پارٹی باوجود اس کے کہ بھٹو صاحب ایک زمانے میں ایوب خان صاحب کے ایک الیکشن کے چیف کوارڈینیٹر رہے محترمہ فاطمہ جناح بی بی کے خلاف لیکن پھر انہوں نے جو ہے ایک جماعت بنائی ایک پولیٹیکل تحریک چلائی اور ایک کردار ادا کیا تو ان کا ہمیشہ سے طریقہ کار یہی رہا ہے کہ یہ بہرحال جمہوری سسٹم میں رہتے ہیں لیکن اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں رہنا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ اور اپنے ورکرز کے ساتھ بھی منافقت نہ کریں پھر آپ استعفے دے دیں تاکہ ہم ان کو قبول کر کے وہاں الیکشن کرا لیں ایک فیصلہ کریں یہ نہ کریں کہ استعفے دینے نہیں دینے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ادھر بائی الیکشن لڑ رہے ہیں ادھر عوام میں نون لیگ کا تو پتہ نہیں مگر پیپلز پارٹی کو ضرور کچھ سوچنا چاہیے سنجی صاحبہ اب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں میں یہ کہہ رہی تھی جس جمہوریت کی بنا پر یہ ان کو بھی موقع ملا ہے نا کہ اگر راہ ہموار نہ ہوتی تو یہ لوگ بھی نہیں آ سکتے تھے ہم نے کہا ٹھیک ہے 4 سیٹس بھی ان کی ہے تو ان کو بالکل موقع ملنا چاہیے ہم کیا دیکھتے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ان سے اب بادشاہت ہونی چاہیے صدارتی نظام ہونے چاہیے رحمان بھائی میں نے عرض کیا تھا شروع میں بھی مجھے اجازت دیں ذرا سوال کر لوں یا آپ سوال سے پہلے کسی اور کو جواب دینا چاہ رہے ہیں نہیں میں وہ جو استعفوں والی بات چل رہی تھی آج آپ کے 2 لوگوں کے استعفوں کا مسئلہ بھی بڑا کنفیوژن کا شکار رہا ہے وہ ایک طرف وہ اسپیکر صاحب نے ان کو بلا لیا ہے دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسمبلی میں تو دیے نہیں اسپیکر صاحب کو تو ایڈریس کیے تھے لیکن دیے پارٹی قیادت کو تھے پارٹی کی طرف سے تردید آ گئی اسے بھی کلیئر کریں گے یہ معاملہ کیا ہے اور پھر استعفوں کو لے کر آر یو پارٹ آف دا پروسیس یا نہیں رحمان بھائی معاملہ استعفوں کا تو ہے ہی نہیں معاملہ ہے ہمیں جلد از جلد ایسے انتخابات تک پہنچنا ہے جو صاف شفاف اور مداخلت سے پاک ہوں اس منزل تک پہنچنے کے رستے میں لانگ مارچ بھی ہے احتجاجی دھرنے بھی ہے اور استعفے بھی ہیں جی میں علی بھائی خوش ہو گئے وہ کہتے ہیں گالی مک گئی ہے اگر استعفوں کا معاملہ ہی نہیں ہے تو ایشو یہ ہے کہ یہ سارے جو یا تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نے استعفے دے کے باہر آنا ہے ہمارا مقصد ہے انتخابات کس طرح ہوں گے اس قسم کے اس ملک میں جو مداخلت ہم سب یقین کر سکیں اس مداخلت سے بچنے کے لیے اس رستے تک پہنچنے کے لیے یہ سارے سنگ میل ہے کہ یہ مہنگائی خرم بھائی ایک بریک کے بعد ذرا کر لیں سوری مجھے آپ کی بات کاٹنا پڑی ہے لیکن وہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ویسے بریک ذرا واپس آتے ہیں تسلی سے آپ کی بات سنیں گے استعفوں والے ایشو پہ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید خرم دستگیر صاحب یہ استعفوں والے معاملے کو لے کر حکومت جو ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ ہو جاتی ہے اور کہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ان کو لگتا ہے کہ آپ نے استعفے نہیں دینے یہ ذرا
یہ معاملہ تو کلیئر کریں سر کہ استعفوں کا اور آپ کی جو سیاست ہے یا پی ڈی ایم کا جو آگے کا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ جی یہ جو نالائکی اور مافیا سرپرستی کا سرکس ہے موجودہ حکومت، یہ شاید نجم شناس بھی ہیں، ستارے دیکھتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا پی ڈی ایم کبھی اکٹھی نہیں ہوگی، یہ کبھی جلسے نہیں کر سکیں گے، ان کے جلسے ناکام ہو جائیں گے. ان کے 2 وزیروں نے 2 جلسوں پر کہا کہ اگر آپ جلسہ گاہ بھر دیں تو ہم استعفے دے دیں گے. ان کے استعفے نہیں گئے اور جلسہ گاہ بھری گئی. تو ان کی جو ستارہ شناسی ہے اس کا تعلق کہیں اور سے ہے. یہاں پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک نیا نقشہ کھول کر بیٹھے ہیں کہ پاکستان کو جو 73 سال کی دلدل ہے اس سے کیسے نکالنا ہے. اور پارلیمان کی بات کرنے والے جو ہیں وہ علی وزیر کو تو ہتھ کڑیاں لگا دیتے ہیں. مجھے بہت دکھ کی بات ہے کہ بہت مس ٹریٹ کیا انہوں نے ایک رکن قومی اسمبلی کو، لیکن احسان اللہ احسان فرار ہو جاتا ہے اور کسی کو کچھ پتا نہیں. طاہر داوڑ اسلام آباد سے اغوا ہوتا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اچھا جی استعفے نہیں دیں گے. بھئی میری گزارش ہے استعفوں پر گفتگو کرنے کی بجائے یہ جو 16 مہینے سے اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہے اس کو درست کریں اور پاکستان کے تمام غریبوں کو یہ موقع دیں وہ 106 روپے فی اسکوائر فٹ پر اپنی جھونپڑیاں ٹھیلے. میں ذرا فائنل کامنٹ لے لوں باقی دونوں مہمانوں سے بھی اگر آپ کی اجازت ہو. سینیٹر صاحبہ یہ 3 معاملات ہیں، لانگ مارچ، استعفے اور سینٹ انتخابات. پی ڈی ایم اکٹھی رہے گی؟ ویری بریفلی ذرا. بالکل اکٹھی رہے گی. سارے فیصلے پی ڈی ایم کے ہی وہ اس پر ہوں گے، ظاہری بات ہے. اور سینٹ میں ان کی فرسٹریشن یہ ہے کہ یہ پہلے کبھی کہتے ہیں پہلے الیکشن ہونے چاہیے اور ہر چیز وہ غیر آئینی کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ان کو ناکامی اپنی دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو جدوجہد کے وسیلے ہم اب ٹھیک کر سکتے ہیں. یہی آپشن ہے اور ہم کوئی غیر آئینی طریقے سے نہیں، آئین میں رہ کر ساری چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم میں زبردست اس کے لیے پلیٹ فارم ہے. علی بھائی اور فائنل کامنٹ جی. وہ کہہ رہے ہیں چلے گی بھی اور اکٹھی بھی رہے گی. نہ چلے گی نہ اکٹھی رہے گی، اگلے آنے والے چند مہینے بلکہ یہ جو ہے پی ڈی ایم میں آ کے جو جماعتیں آئی ہیں انہوں نے اپنی سیاسی قبریں کھودی ہیں اور لاہور کا جلسہ اور کسی کے لیے ہو یا نہ ہو لیکن نواز شریف صاحب کی سیاست کے لیے واٹر لو ثابت ہوا ہے. اچھا ٹھیک. بہت شکریہ. علی محمد خان ساتھ موجود ہے، خرم دستگیر صاحب اور سینیٹر سیسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں بحث میں شریک تھی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.